सर मट्टी कट्टे से बिजली बननी शुरू हो जाए ना तो पाकिस्तान सुपर पावर बन जाए। वाह, डॉक्टर एक जो है ना उसके समझ में आता है कि यार इसके पास डिग्री होनी चाहिए, कि बंदा मार देगा, बंदा मार देगा। अच्छा, इंजीनियर के पास भी होनी चाहिए क्योंकि हमें पुल गिर जाएगा, पुल गिर बंदों जाएगा। पे। हाँ। अच्छा, जो अदालत वाला सीन है ना, मतलब उसमें डिग्री कौन चेक करता है? हुकूमत ने सज्जी दिखा के ना खब्बी मारी कि वो जिन 2 जगहों पे एयरपोर्ट बनना था वहां पे कोई 20 साल इन्होंने सेक्शन 114 लगाई रखा कि ना कोई जमीन बेच सकता है ना खरीद सकता है ये वो, और 20 साल के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ओ सॉरी एयरपोर्ट तो हम उधर एयरपोर्ट बन रहा है, जो मर्जी करो। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? सर फ्लाइंग सर, क्या हुआ? सर बस सब वैसे ही, मतलब जमीन पर रह के क्या करना है, मतलब उड़ शुड़ ही ले। सर बिल्कुल ठीक है सर। बाकी सर बारिशों का सिलसिला जो है वो चल रहा है, आ जा रही है, तो ठीक है। हमने इसके ऊपर तफसीली बात चूंकि कर ली थी, तो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको, जब हाँ। तक रेनी सीजन है। हाँ, दूसरा ये है कि बरल इसमें ये बड़ी चीज़ है कि ये जून है और ये अभी मतलब जून में कभी मानसून नहीं आया। मानसून जुलाई के भी मिड में जाके आता होता है और फिर बड़ा लेट तक ठहरता होता है, तो इस दफ़ा शिफ्टिंग हो गई है। सर दुनिया जो है वो 1 महीना पीछे चलेगी। दिसंबर अब उस पे है सर, दिसंबर अब चाहिए ही नहीं है, मतलब खत्म करें 11 पे, अब सब साइकिल अब लें। दिसंबर आपको फ्री मिल गया, क्या कहते हैं सर, एजाजी तनख्वाह मिल गई आपको। दिसंबर आपका एजाजी महीना है आपसे, लाहौर की, पाकिस्तान के अंदर। सर बाकी सर एक क्रिकेटर है सर इंडियन, मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, बेचारे जो इंडियन क्रिकेटर हैं, और ये अभी आई थिंक सीरीज चल रही है इंडिया और इंग्लैंड की, तो उस पर इन्होंने गालिबन 3 मैचेस में कुछ नहीं परफॉर्म किया। लेकिन एक वीडियो है, किसी फैन के सामने ना फील्डिंग करते हुए जरा डांस कर रहे हैं, और इसमें बड़ी तनकीद हो रही है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यार वो यंग प्लेयर है, वो एंजॉय कर रहा है, ये किस किस्म की तनकीद है कि तुमने परफॉर्म? हमसे सीखें। बाबर रिजवान सर परफॉर्म किए बगैर हमें, ये तो बेचारा हल्का सा डांस कर था, वो तो हमें बकायदा ज्ञान देते हैं कि दुनिया में तुम्हें कुछ पता नहीं जो हमने अचीव कर ली, ये तो बेचारा बच्चा है अभी, इसको करने दे एंजॉय। यार ये क्या गलत बात है सर? इंडिया को असल में ना जवाद भाई की जरूरत है। अच्छा। ये जवाद भाई वहां पे जाके गाना गाए कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मैं जरिए मैं शुरू में करना चाह रहा था कि क्रिटिसाइज नहीं करना, वो सोशल मीडिया सबके पास है, वो बेचारा एंजॉय ना करे अपनी क्रिकेट, ये एंजॉयमेंट के लिए ना, प्लेयर्स एंजॉय करेंगे तो अच्छा खेलेंगे ना, प्लेयर्स अगर ख्वार होंगे तो वो नहीं अच्छा खेलेंगे, ये गलत बात। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उसकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसिज्म अपनी जगह रखें। डांस कोई वो मसला हल्का सा सर मजे ले रहा है सर, वो भी देखें ना, इंडिया से गया हुआ ना, इंडिया में भी तो जून जुलाई चल रहा है ना, इंडिया में भी तो गर्मी है ना, वो इंग्लैंड गया हुआ है, वहां पे समर, इंग्लैंड ब्रिटिश समर जो है सर, उसका हमने सब सारी जिंदगी सुना है, कभी कभार देखा भी है, वहां तो बंदा नाचने का दिल करता है उसका, करे। वो मुझे बल्कि उनको बड़ा पसंद आया था, वो सहवाग ना, वो किसी उसमें बता रहे थे कि हम ना सचिन भाई से बड़े तंग थे क्योंकि वो जो है ना अकेले बंदे थे जो अंग्रेजी गाने सुनते थे और अंग्रेजी गाने जो है ना ड्रेसिंग रूम में लगवा लेते थे। तो हम कहते हैं ज्यादातर लोग जो है वो बॉलीवुड के शौकीन थे, तो हम उनको कहते थे कि भाईजान को की कर रहे हो, कहते बस ये जो ड्रेसिंग रूम का माहौल हमने ज्यादातर जो है वो बॉलीवुड रखा हुआ था, जिनकी बिल्कुल फॉर्म नहीं ना लगी होती थी वो भजन लगवा लेते थे। सर मेक्स लॉट ऑफ सेंस। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अगेन जो इस किस्म की चीजें हैं हम तो एंजॉय ही करते हैं, सीधी बात है। सर बाकी सब खबरों का सिलसिला से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर लाहौर की हद तक बात कर लेते हैं। सर ये खबर आज आपने मैंने अखबार में पढ़ी है और हमारा थोड़ा सा ना हम हिले हैं कि परिंदों की भरमार, एयरपोर्ट रोजाना 3 घंटे बंद करने पर गौर हो रहा है सर। तो सर इसको मैं इतना संजीदा नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज पे जब गौर करते हैं ना, और ज्यादा गौर करते हैं वो चीज नहीं होती। यहाँ पे चीजें होती हैं कि यार हमने कर दी है, कि हमने अब तब से 3 घंटे बंद होगा, उससे परेशानी होती है। तो जब वो गौर ज्यादा कर लेंगे चीज के ऊपर, उनको समझ आएगी यार ये काम ही बड़ा मुश्किल है, इसको रहने दो। वैसे वजह इसकी ये है कि वो कहते हैं जी कि वहां पे अब जो उस पर्टिकुलर एक परिंदों का हैबिटेट जो क्रिएट हो गया एयरपोर्ट के आसपास, तो है तो बहुत खतरनाक। एक बर्ड स्ट्राइक जो है इंजन में वजह, खुदा ना खास्ता, या कहीं पे भी जहाज पे, तो दैट कैन बी कैटास्ट्रोफिक। तो इसलिए जब जहाज यहाँ पे लाहौर में लैंड या टेक ऑफ कर रहा होता है तो वो फायर खोलते हैं ताकि डिस्पर्स हो जाए। अब शायद उससे भी काम नहीं बन रहा, तो वो कह रहे हैं 3 घंटे ऐसे होंगे जिसमें मुझे ये लगता है कि वो बैठ के सफाया करेंगे परिंदों का, जो कि फिर भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। वो किसी के पालतू भी हो सकते हैं जो अपनी तफरीह पे निकले हों, वो वैसे ही एक हैबिटेट का हिस्सा है, इकोसिस्टम का हिस्सा है। और उसके बाद आपने उनको या तो किसी इदारे जैसे WWF या कोई होता है, उनको आप रीएलोकेट करने का कोई प्लान बनाएं जो इफेक्टिवली हो जाए, और या फिर आप फिर उनको अगर बिला वजह उनको मारना शुरू कर देंगे, बस ये ना हो ना लाहौर के तमाम शिकारियों के इस दफ़ा शिकार लाहौर एयरपोर्ट के पास है, 3 घंटे मिलेगा आपको, अपनी अपनी बड़ी बड़ी राइफलें लें और ठोके परिंदों को, तो ये जरा मसला हो जाए।
سر اس میں بہت ساری چیزیں اب وہ جس طرح میں تو آپ کو پتا ہے خود اپنے گھر پہ جو ہے نا پرندوں کو میں دانہ ڈالتا ہوں, مجھے برڈ واچنگ کا شوق ہے, لیکن ایک تو یہ کہ میرا گھر ایئرپورٹ کے قریب نہیں ہے, دوسرا یہ کہ وہ جو دانے والے پرندے ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ میرا نہیں خیال جہاز کو کچھ آپ کا گھر ایئرپورٹ کے قریب تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میرا تو خیال ہے کہ سرکار کو جو ہے نا ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی لمبے لمبے شوز کرنے چاہیے جس میں جو ہے کوئی علماء کو بھی بٹھا لیں, کچھ سیاستدانوں کو بھی بٹھا لیں, کوئی انفلوئنسرز کو بھی بٹھا لیں, اور وہ کریں کہ جی یہ چیلوں کو گوشت ڈالنے سے آپ کی کوئی شاید بہت زیادہ بلائیں نہیں ٹلیں گی. تو یہ والا رجحان بھی کم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ادھر جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اب وہ مطلب ایک چیز پہلے بھی ان کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایئرپورٹ یہاں تو وہاں نہ بناتے, اور اگر بنا لیا تھا تو پھر اس کے قریب اتنی سوسائٹیاں نہ کاٹتے, اس کی وجہ سے بھی شاید کوئی ہوگا مسئلہ. تو بہرحال یہ جو بھی اس کا حل ہے یہ ڈھونڈیں. دن میں 3 گھنٹے ایئرپورٹ بند کا مطلب یہ ہے کہ فلائٹ اسکیجول تو بڑھ گیا کہ لاہور میں جب کئی دفعہ رات کو 2 فلائٹیں اکٹھی آ جاتی ہیں یا اکٹھی جانی ہوتی ہیں تو ادھر تو پورٹر نہیں مل رہا ہوتا, اور ادھر تو ایک مچھلی منڈی ہوتی ہے, وہ تو ایئرپورٹ بھی آپ کو پتا ہے جس لیول کا لاہور کا ایئرپورٹ کمال ہے. تو وہ اس میں بلکہ آپ نے اس دن پوائنٹ آؤٹ کیا, میں تو خیر کیونکہ اوپر نیچے ہوتا ہی نہیں, میں تو بس سیم کے بیٹھ جاتا ہوں, تو اوپر جانے کے لیے ایسکیلیٹر ہے, نیچے آنے کے لیے نہیں ہے. سر لاہور ایئرپورٹ میں صرف 2 ایسکیلیٹر ہیں سر, وہ ایسے ہی لگے, یہ 2 سیڑھی ہیں, یہ 2 ایسکیلیٹر ہیں بس, اور کچھ نہیں ہے وہاں پہ. تو انفیکٹ ملک صاحب آئے ہوئے تھے اس دن, تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ ساری ہسٹری اس کی بیان کی تھی کہ لاہور ایئرپورٹ جو ہے وہ تو کبھی یہاں بننا ہی نہیں تھا, یہ تو جگہ چینج ہو جانی تھی. وہ انہوں نے پھر ساری ہمیں بتائی کہ 2 جگہیں مختص تھی جہاں پہ ایئرپورٹ بننا تھا, بڑا پلان تھا. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹرمینل 2 کا پلان بھی بن رہا تھا کہ ٹرمینل 2 بھی یہاں کی فٹ کریں گے, لیکن وہاں پہ گھر گھر بن گئے تھے. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد یہاں پہ شاید ایمریٹس والے جو تھے A380 کا بھی پلان بنا رہے تھے, لیکن وہ اگر A380 پہ جاتے تو عسکری جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پارے جو تھے ای بلاک میں جا کے لگنے تھے. تو یہاں پہ یہ ایئرپورٹ یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے, گدافی اسٹیڈیم ہی شہر میں نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سب کچھ شہر سے دور ہونا چاہیے, لیکن ادھر ہی ہے. حکومت نے سجی دکھا کے نا کھبی ماری کہ وہ جن 2 جگہوں پہ ایئرپورٹ بننا تھا وہاں پہ کوئی 20 سال انہوں نے سیکشن 114 لگائی رکھا کہ نہ کوئی زمین بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے یہ وہ, اور 20 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا او سوری ایئرپورٹ تو بن رہا ہے, جو مرضی کرو, لوگ بیٹھے رہے سے پراپرٹی لے کے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اس کے آئی ایم شیور یہ پرابلم جو ہے نا صرف ایسے نہیں ہے کہ ہمارا ہی ایئرپورٹ ہے جہاں پہ پرندے جو ہیں بھٹکتے ہیں, اور بھی دنیا کے اندر یہ مسئلے ہوئے ہوں گے, انہوں نے ڈیل کیا ہوگا ان مسئلوں کے ساتھ. اب کیسے ڈیل کیا ہے, اگر تو یہی ہے کہ یار ہم ان کو ماریں گے, مجھے نہیں, میں کنفرم نہیں کر رہا, مجھے لگ رہا ہے ان کو ماریں گے, ورنہ 3 گھنٹے اور کیا کریں گے وہ 3 گھنٹے سر ان کو دانا ڈال کے ان کے کانفرنس تو نہیں ہوگی نا پرندوں کے یونین ہیڈ کے ساتھ کہ یار آپ یہاں نہ آیا کریں, ایسے تو نہیں ہوگا نا, کچھ کریں گے یہ برس دیکھیں گے. سر آگے چلتی سر یہ بھی اچھی خبر ہے سر کہ سپریم کورٹ کا بڑا ٹائم ہے سر, LLB جو ہے 5 سال سے کم کر کے 4 سال کرنے کا حکم. ویسے سے سپریم کورٹ کا ہی بنتا ہے کہ کوئی جج وکیل جو گزرا ہو LLB LLM کے پروسیجر سے وہی بتا سکتے, کیونکہ یہاں جو ایکسٹرنل پروگرام ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی 4 سال کا ہے, کیونکہ وہ UK میں 4 سال کا ہوتا ہے, تو وہ تو آپ نہیں کر سکتے 5 سال کا. یہاں پہ انہوں نے میرے خیال میں کریکلم وہی ہوگا, لیکن انہوں نے کہا یار ذرا کھلا ڈولا کرتے ہیں اس کو, اور ظاہر ہے 1 سال کی ایڈیشنل فیس بھی آپ کو مل رہی تھی, تو اب اس کو انہوں نے سپریم کورٹ نہیں کہا کہ یار آپ بھی 4 میں کرائیں سب کو LLB. وہ ظاہر ہے سر ایک شخص جو LLB ایکسٹرنل پروگرام سے کر کے نکلے اور ایک جو نان ایکسٹرنل پروگرام سے نکلے, تو اس کے پاس سال کا ہیڈ اسٹارٹ ہے اس وکیل کے پاس, وہ سال اپنی باقی چیزیں کر سکتا ہے اور وہ پریکٹیکل ورک کر سکتا ہے, ورنہ وہ بندہ پڑھائی کری جا رہا ہے. تو یہ 4 سال کیا تو ٹھیک ہے. دیکھیں اگر تو ہم نے اپنا کریکولم نہیں بنایا نا کسی بھی چیز میں, ہمارا تو گورے کا ہی چل رہا ہے, کیمبرج سسٹم ہو جائے, ہمارے اسکول کا کریکولم بھی لے لیں, وہ گورے سے ہی اڈاپٹیڈ ہے مور اور لیس, چیزیں ادھر ادھر کر کے ہم نے اپنا بنانے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھ لیا تھا کیا ہوا. اسی طرح یونیورسٹیوں میں بھی کریکولم جو ہے وہ آپ نے اپنا ایک بنایا ہوا سسٹم, تو اگر تو آپ نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو دنیا کی ٹائم لائن پہ چڑھنا پڑے گا, ظاہر ہے. بالکل ٹھیک ہے, مطلب یہ تو میری طرف سے 3 سال کا کر دیں. مطلب ادھر جو وکیل ہے وہ تو اپنی پریکٹس سے مشہور ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کو کیسز ملتے ہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ڈگری کتنے سال کی تھی, میرا تو نہیں خیال. اور بالکل اگر باقی دنیا میں 4 سال کا ہے تو ادھر بھی 4 سال کا ہونا چاہیے. میرے تو خیال باقی دنیا میں UK میں تو 3 سال کا ہے, شاید 4 کا بھی نہیں ہے سر. بالکل ادھر بھی پھر 3 کا کر دینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ پابندی ہٹا دینی چاہیے کہ ڈگری, مطلب ڈاکٹر ایک جو ہے نا اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے کہ اس نے بندہ مار دے گا. اچھا انجینئر کے پاس بھی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں پل گر جائے گا. ہاں. اچھا جو عدالت والا سین ہے نا,
مطلب اس میں ڈگری کون چیک کرتا ہے؟ مطلب اس میں آپ یہاں تو دیکھتے ہو کہ یار اس نے نا نیسلے کا ہارا ہوا کیس جتوا دیا تھا، اب کیا فرق پڑتا ہے اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے؟ یا یار اس کی جو ہے نا جج کے ساتھ سیٹنگ ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے؟ یا یہ جو ہے نا یہ لاہور بار کا الیکشن جیتا ہوا ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتنے سالوں کے لا میں ڈگری تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایوان عدل کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں اس کا کرسی ہے، اس کا بینچ اور پھٹی لگی ہوئی، وہاں سے ونڈ فیکٹر بڑا اچھا ہے، وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو اس لیے اس کو ڈگری ہونے کو چیک کر رہا تھا. تو یہ تو بہت صحیح. میں اس کے آپ نے ہم نے بلکہ مشترکہ اس کا ریویو کیا تھا، شاید نہیں کیا تھا، معاملہ لیگل ہے کہ ہم نے ریویو کیا تھا، بالکل کیا تھا. اب وہ کیا ہے، وہ ایوان عدل کی طرح ہی ہے نا. ہمارے وہاں باہر وکلا بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اپنے مسئلے مسائل لے کے، اور وہ یہ تو نہیں کہتا نا آپ کے نمبر کتنے آئے تھے LLM میں. وہ تو کہے گا جی اچھا آپ نے ایسا کیس کیا ہے، ہاں جی کیا ہے، کیا بنا جیتا تھا تیرا بھائی، ایسی کی ایسی پاڑ پوڑ دیا تھا میں نے، جی آ جاؤ میرا کیس کر. ظاہر ہے جو بندہ وہاں پہ نا زیادہ تر انویسٹڈ ہوتا ہے نا، دیکھیں سر جو وکیل بن کے نکلتا ہے اور وہ کسی اچھی فرم میں چائے بنانا شروع کر دیتا ہے، لیکن پھر ایونچولی گوز اپ، وہ ایک ڈفرینٹ پاتھ ہے، وہ کریئر پاتھ ہی ڈفرینٹ ہے. اس نے وہاں جانا ہے جب اس کا کام پڑے گا کلائنٹ کا، یا اس کو سینئر کہے گا یہ کرا کے لاؤ وہاں پہ. دوسرا ہے ذرا رف روٹ سے آ رہا ہے، جو GT روڈ سے ہے، اس نے سارا دن وہاں بیٹھنا ہے. ظاہر ہے وہاں کا جو فوٹو کاپینگ روم ہے، وہاں پہ جو کلرک ہوتے ہیں، جو جج کا بندہ ہے، وہ سب سے اس کی یس ہوگی. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے فینسی کام کرانا ہے، کام وہاں بھی ہو جائے گا، یا آپ نے تیز کام کرانا ہے. تو تیزی تو سر GT روڈ سے ہے، پھر ہمیں پتہ ہے اسلام آباد جلدی آپ پہنچ جاتے ہیں. بالکل. دوسرا اس میں جو سپریم کورٹ کو انٹروین کرنے کی فوری طور پہ ضرورت ہے نا، وہ اس پہ ہے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں اور آپ آج اگر وہ جو آپ ایکسٹرنل بتا رہے تھے ادھر سے اگر کر کے آئیں تو ہمیں دستی پاکستان میں لائسنس مل جائے گا. اگر ہم پاکستان سے کریں تو ہمیں لائسنس نہیں مل سکتا. میری آپ کی عمر گزر گئی ہوئی ہے بھائی، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کر لیا پاس، میرا امتحان لے لو، مجھے 2 لائسنس. یہ کیا بات ہے کہ میری عمر گزر گئی؟ اور اچھا، اور میں باہر سے کر رہا ہوں تو پھر عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر لائسنس چیک ہوتا ہے سر وہ اس کے بغیر نہیں عدالت میں انٹر ہونے دیتے ہوں گے، کیوں نہیں ہوتا؟ کیس نہیں فائل کرنے دیتے ہوں گے، اس میں آپ نے لائسنس نمبر لکھنا ہوتا ہوگا اپنا. سر لائسنس تو میرے خیال میں سر ایک کرسپ نوٹ ہے کہ یہ لائسنس ہے میرا، یہ فیس لے لائسنس برات. ایسے ہی ہونا چاہیے. اور ان کا وہ ہے کہ جی وہ جو پتہ نہیں نالائق وکیل جو ہیں وہ بار کے ممبر بن جاتے ہیں تو بن جاتے ہیں. تو کیا نا، وہ تو باہر کا مسئلہ ہے، وہ تو باہر کا جو ہیڈ ہے اس پارٹی کا، اس کا مسئلہ ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے لائق ہو نہ لائق ہو؟ ہم نے اس طرح سے فرق نہیں کیا لوگوں میں کہ لائق ہے نہ لائق ہے، وہ تو پتہ ہی چل جائے، پتہ چل جانا ہے. ایک بندہ جی عدالت میں جا گیا ہلا گلا مچا دیتا ہے کہ لارڈ یہ ٹھیک ہے، یہ میرا کلائنٹ نہیں ایسے کر سکتا، آپ کی ایسی کی تیسی، یہاں تو چپیڑیں چل جاتی ہیں. اگر آپ کا کیس اس قسم کا ہے تو آپ چپیڑ والا لے لیں. مطلب سر یہ کلائنٹ کے اوپر ہونا چاہیے. یہ حکومت کیا بیٹھی ہوئی یہاں پہ کر رہی ہے کہ جی لائسنس بنائے 5 سال کر دیں، 4 سال کر دیں. نہیں. اور دوسری ایک اور بات، کوئی لائسنس ایسی چیز تھوڑی ہے کہ جب ایک دفعہ کسی کا بن گیا ہے تو اس کے بعد اس کا کنڈکٹ جیسا مرضی ہو، اس کا لائسنس ختم نہیں ہو سکتا. مطلب وہ جو وکیل تھا جس نے جج پہ کرسی تو اس کو گرفتار کر لیا تو اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا، تو اس میں ایسے کون سا مسئلہ؟ بات ختم ہوگی، جج نے کرسی کا ہی اس نے لائسنس لے لیا. سر باقی اس کے آپ کو پتہ ہے سر، اب میں آپ کو ذرا تھوڑی سی کلچرل بات بتا دوں. ہر گھر میں سر آپ یہ نوٹس کریں گے، دیکھیں گے کہ ایک شخص ضرور ایسا ہوتا ہے، میل اور فیمیل، جو کہ وکالت انہوں نے کی نہیں ہوتی لیکن پتہ ان کو ہوتا ہے کسی وکیل سے بھی زیادہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کا شوق رکھا، لیکن ان سے بننا انہوں نے وکیل تھا لیکن ان سے نہیں ہو پایا اس لیے نہیں کیونکہ اور ذمہ داریاں آ گئیں اور اپرچونٹی مل گئی، کاروباری اپرچونٹی مل گئی، تو لیکن شوق تھا وہاں. اب وہ بندے کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہے اس فیلڈ میں، وہ اس باریکی میں چلا جاتا ہے. وہ قانون پڑھنا ہی ہے نا. آپ نے انگریزی میں چیز لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کا ذہن اس طرح ٹرینڈ ہے کہ یار اس کے اندر یہ پوائنٹ اگر میں آرگیو کروں تو میں جیت جاؤں گا. بندہ وکیل میں ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام لائر، ان کو زیادہ پتہ ہے ہم سے وہ ورڈنگ کیسے ہوتی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک شخص کرتے کرتے جب 17-15 ہو جاتا ہے تو اس کو شاید آگے ہو بہت ساری چیزیں. تو اب وہ کہے جی میں اب میرے پاس ٹائم ہے، ریٹائر ہو گیا ہوں میں، بچے بچے میرے سیٹلڈ ہیں، اب میں نے وکیل بننا ہے. یہاں وہ بن نہیں سکتے کہ یہ ایج نکل گئی آپ کی. یہ کس قسم کی واحد بات ہے سر؟ یہ بہت واحد بات ہے. اور یہ جس طرح جس طرح شوق ہے میڈیکل ڈراماز دیکھنے کا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، نہیں بن سکا، اسی طرح میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں ان کو لیگل ڈرامے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. ہر لیگل ڈرامہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے تو ان کا دماغ اس طرف کو چلتا ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ کا ایک مسئلہ ہو گیا نا کہ جی وہ ہم نے پتہ نہیں سپریم کورٹ کے یا بار ایسوسیشن کو کہ نالائق بندے کو ہم نے نہیں آنے دینا. او بھائی آپ، یہ کلائنٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ وکیل کیسا اس نے کیا ہے، مطلب کلائنٹ کی جیب کا مسئلہ ہے. اور مطلب اگر اس کی سمجھ کا بھی مسئلہ ہے تو پھر وہ بھگتے گا. آپ کو کیا
تو دیکھیں ایک اگر بندہ جو ہے جو ٹھیک ٹھاک فیس لیتا ہے, دفتر اس کا یم پام ہے, سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے اس نے, زبردست فلاوری انگریزی چل رہی ہے جس میں آپ کا یہ کر دوں گا, یہ کیسز آ جائیں گے تو اس کے اندر یہ کر دوں گا میں, سینیٹائڈ جرن ہو جائے گا, جو ساری باتیں ہو جائیں گی, اور وہ اندر سے ہونے لائق آپ کو کیا پتا, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نالائق ہے, یہ کرسی بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے یار پٹی لگا کے, وہ شاید ایک گریٹ لیگل مائنڈ ہو, تو یہ تو آپ کو کر کے پتا چلے گا کہ لائق کون ہے لائق کون ہے. یہ لائق اور نالائق کا جو سٹامپ ہے نا بیسڈ آن آؤٹ لک, یہ نہ ہمیں بتائے کوئی. بالکل, اور یہ تو مطلب بندے کی ریپیوٹ بتاتی ہے سر, بندے کی ریپیوٹ بھی بتاتی ہے. پھر سر دیکھیں میری گاڑی کا سر ایک مسئلہ ہوا اے سی کا, میں گیا اس کو لے کے یہ ہونڈا والوں کے پاس کہ یار میرا اے سی جو ہے نا وہ نہیں کر رہا ٹھنڈا. سر کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں, یہ پارٹ چینج کریں گے, گیس کم ہے, نہیں ہوا سر, کسی سے اے سی ٹھیک نہیں ہوا. میں باہر بھی گیا سر, میرے دفتر کے ساتھ ایک بندہ تھا بزرگ سا, اس کا کام وقت, میں نے کہا چیک کر لیں اے سی. اس نے اندر گیا, اس نے پانا لیا, اس نے یوں ہو گیا, کہتا سر اے سی ٹھیک ہو گیا آپ کا. اب وہ بندہ نالائق تھا نا, نالائق تو نہیں تھا, ہمیں تو ہمارا تو جو آپ کا کام کر جائے اس وقت جو وہ لائق ہے, جو آپ کو آپ نے پیسے دیے اور آپ کا کام نہ, وہ نالائق ہے, بس بات ختم ہو گئی. اور وکالت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں نا بڑی مختلف قسم کی جہتیں ہوتی ہیں. جس طرح میرے ایک انکل کا پراپرٹی کا قبضے کا کیس تھا, اور وہ پاکستان کا ہر لائق وکیل آزما لیا, وہ اس سے حل نہیں ہوا, کیس کا فیصلہ ہی نہیں تھا آ رہا. تو ایک لائق وکیل نے ایک اور وکیل کا بتایا کہ اس کے پاس چلے جاؤ. انہوں نے کہا جی یہ کروا دے گا. انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ سے انہی کاغذوں پہ پراپرٹی خود خرید لے گا اور اس کے بعد پھر یہ خود ہی خالی کراتا پھرے گا. وہ وکیل اپنے آپ میں ایک قبضہ گروپ تھا. واہ 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 واہ. تو سر ان کا کام ہو گیا, ان کو پیسے مل گئے, وہ بیچ میں سے سائڈ پہ ہو گئے, وہ اب وہ قبضہ جان رہا ہے اور وہ وکیل جان رہا ہے. سر بہترین. اور سر ویسے بھی ابھی جو آپ نے سپریم کورٹ آپ چلے جائیں, سپریم کورٹ کی کیونکہ اب باقاعدہ یوٹیوب پہ ویڈیو آتی ہے, اور اس کے سامنے جب قاضی فیضیسہ صاحب ہوتے تھے تب تو بڑی رونقیں لگتی تھی. تو وہاں پہ جو سامنے وکیل آتے تھے, آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو لگتا ہے یہ کتنا زبردست وکیل ہے, بڑی فرم کا, یہ تو 50 لاکھ روپے پیشی لیتا ہوگا. آپ ان سب کی اگر آپ ہسٹری لیں نا ذرا تھوڑی سی, اور آپ اس کے اندر ایک مشترکہ چیز دیکھیں گے کہ وہ سارے جو ہیں نا, ان میں سے زیادہ تر جو ہے نا وہ جی ٹی روڈ سے آئے ہیں. وہ ان کا شروعات وہاں سے تھی, پھر انہوں نے اپنا ایک کارپوریٹ کمپنی بگ فرم کے اندر آپ گئے, اپنے آپ کو منوا کے اسٹارٹ وہیں سے ہوا تھا. یہ جو اسٹارٹ کی بات ہے نا سر, کہ آپ جو یہاں پہ ہوتا ہے کہ یار بیٹا اس کو آپ یہاں پہ انٹرنشپ شروع کر دو, آپ کا کریئر بن جائے گا, جی میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے. آپ کو تھوڑا سا رف والی چیز جو آپ کر لیں گے, آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے. بالکل سر, وہ کوئی بات ہے نا, کوئی ایک طریقہ ہے نہیں. آپ کو جو ہے نا سکسیس سٹوریز آپ کو دیکھیں گے تو ہر روٹ سے آیا ہوا آپ کو کوئی نہ کوئی سکسیسفل بندہ نظر آ جائے گا. تو بس وہ تو پھر آپ پہ ہے کہ آپ کی طبیعت کس طرح کی ہے, آپ کس بیلنے میں سے گزرنا چاہتے ہو. بالکل بالکل سر. باقی آگے چلتے ہیں سر, کیونکہ ہم لاہور کی بات ہم نے پہلے کی, وہ ایئرپورٹ کے والے سے ایک اور سر ہے کہ آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا. سر لاہور ڈسٹ فری سٹی بنے گا, گی یا گا گی ہونا چاہیے, ویسے تو گا چلے. جامعہ پلان کی تیاری شروع ہو گئی ہے, تو تیاری کر رہے ہیں سر لاہور کو ڈسٹ فری کرنے کے لیے. اب اس کو کیسے کریں گے سر؟ دیکھیں کلین کو تو ڈسٹ فری کرنا ہمیں آتا ہے کہ اس کو زور زور سے جھاڑو چھوڑو مارو, اس کے اندر ڈسٹ اوپر اٹھے گی, پھر کلین کو ایک پانی سے آپ صاف کر دیں تو کلین سے اندر ڈسٹ نکل آتی ہے. یہ بات ہو رہی ہے پورے شہر کی. لاہور میں ڈسٹ ہے, بہت زیادہ ہے. کیسے کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں بتایا سر. سر وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ یہ دماغ اپنا اس طرح استعمال کریں کہ اگر سر مٹی کٹے سے بجلی بننی شروع ہو جائے نا تو پاکستان سپر پاور بن جائے. واہ. تو بجائے کہ یہ ڈسٹ فری کرنے کے نا, یہ ڈسٹ سے کوئی انرجی نکالے. باقی یہ انہوں نے سوچا کیسے یا کیسے ہوگا کا تو جواب میرے پاس نہیں ہے. سوچا کیسے, اس میں شاید ایسے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ ہماری چیف منسٹر ہیں, اور انہوں نے زیادہ تر اپنی زندگی جو ہے نا وہ ڈسٹ فری سٹیز میں گزاری ہے. تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یار ادھر اگر ڈسٹ فری ہے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے. سیدھا ایل ڈی اے کر رہا ہے. تو مطلب سر ان کی سربراہی میں ہی ہو رہا ہوگا سر. ویسے تو اس کے لیے ایک نا تمام جو آلودگی کے مسائل ہیں ان کی ایک منسٹری بنانی چاہیے, اس کا نام بھی میں نے رکھ لیا ڈسٹی منسٹری. تو سر اس کے اندر آپ ایسے لوگ رکھیں جو واقعی میں بیٹھ کے اس کے اوپر نا دنیا میں دیکھیں کہ یار ڈسٹی جو سٹیز تھی اگر وہ نان ڈسٹی ہیں یہ کیسے ہوا, یہ کیا کیا انہوں نے. یہ جو اس قسم کی چوتیا خبریں ہوتی ہیں نا, اس پہ غور اور تیاری شروع ہے. بھائی پلان کیا ہے, آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ڈھیر سارا خرچہ کرنے بیٹھے ہیں تو یار پہلے آپ صرف ایک چیز بتا دیں
کہ جی اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیں کہ جی یہ پلانز ہے, وہ شاید بہت اچھا پلان ہو, شاید اس سے آپ کی اور ہماری اگلی جنریشن جو ہے اس کو فائدہ ہو جائے, اس سے شاید ڈسٹ کم ہو جائے, لوگوں کو الرجک جو مسئلے ہوتے ہیں, دمے کے مسئلے ہوتے ہیں, وہ نہ ہو اس وجہ سے. سر وہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ مٹی کٹے سے کم اور دھوئیں سے زیادہ ہوتے ہیں. اصل تو سوال یہ ہے کہ دھوئیں کا کیا وہ تو کر لیا سر, وہ ای پی اے کر لیا ہم نے, وہ تو ای پی اے کی بات ہم نے اس کے بات ہی نہیں کرنی سر. ہاں جی سر, وہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کسی کی انسٹا اسٹوری, وہ فالو کرتا جا رہا تھا کہ سر وہ ای پی اے کو انہوں نے ڈیزل ڈالے لے دیے ہیں. ویری نائس. ہاں تو یہ سر مطلب ہمیں اسٹیکر لگوا رہے ہیں, ان کو ڈالے لے دیے ہیں ڈیزل. سر ان ڈالوں کی ایمیشنز جو ہیں وہ آپ کی CT70 سے بھی کم ہوں گی, کیونکہ وہ ای پی اے کی ہے. ویسے تو سر ایک تو یہ آپ نے ذکر کیا ای پی اے کا, اس دن جو نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کے یہ جو فری کلینکس ہیں, گاڑیاں جو ڈبے ہیں, اس میں صرف فری بندہ جا رہا اور زبردست سگریٹ لگا کے کلینک کے اندر صرف پھر رہا تھا. یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ بندہ چل میں تھا, کیونکہ کلینک آرز ختم ہو گئے ہوں گے اس کے. ہاں وہ سر مجھے وہ ویڈیو بڑی پسند آئی کہ جو بتی چلی گئی, وہ جو ایک بندے نے پیٹرول پمپ پہ سگریٹ لگا لیا بائک والے نے. تو ہم ویسے تو وائلنس کے خلاف ہیں, لیکن ادھر جتنے وہ پیٹرول پمپ کے ملازمین کھڑے ہوئے تھے انہوں نے چپیڑے ماری ہیں, اس کو بہت مزہ آیا. سر پیٹرول پمپ سے اوپر تو نا آپ کو جو وہ کبھی کبھار کہتے ہیں کچھ پمپ والے کہ آپ گاڑی بند کرتے, میں مانتا ہوں ان کی بات سر, اس بندے کے ساتھ تک وہ ہاتھ ہوا ہوگا, ویسے تو شاید نہیں ہوتا کچھ فرق, لیکن آپ کو کیا پتا ہے یار 45 ڈگریز کے بعد نا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں سر گاڑی بند کر لیں, تو میں گرمی پراؤڈلی کھاؤں گا اس بندے کی سیفٹی کے لیے اور اپنے لیے بھی. کو پتہ نہیں سر وہ کیا کہتے ہیں بیک, چیزیں بیک مار جاتی ہے نا سر, یہاں سرکٹ بریکر بیک مار جاتے ہیں, جب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے بیک مارا ہے. تو سر اگر پیٹرول بیک مار جائے تو پھر بچت تو نہیں ہے نا, نہیں پھر تو پٹھی ہے. ہاں اور بالکل وہ مطلب کتنی دیر لگتی ہے, آپ نے 42 لیٹر بھی اگر پیٹرول ڈلوانا ہو تو 6 منٹ لگ جائیں گے. تو سر باقی یہ اچھا ہو گیا سر کہ ڈسٹ فری ہونے لگا ہے لاہور شہر, ہم دیکھتے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہ. اور سر یہ نہ کریں سر, کیا کو پتہ ہے مٹی بچانے کے لیے پانی پھینکتے سر, یہ کوئی لاکھوں لیٹر پانی نہ ضائع کر دیں ڈسٹ فری کرنے کے چکر میں. سر ویسے یہ کیا ایک پلان ہو کہ جی آپ سے ڈسٹ فری کرنے کے لیے روز رات کو نا تروکا لگے گا شہر, کمال, اور بعد میں پتہ چلے گا وی آر ناؤ ڈسٹ فری اینڈ واٹر فری, پانی نہیں. وہ ویسے جب چھتوں پہ سونے کا ہوتا تھا نا رجحان, تو تروکا لگتا ہوتا تھا, تو وہ تروکا لگاتے تھے شام کو, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ لگاتے ہو نا تو ہیٹ آتی ہے, وہ پھر اس کے بعد کو 2 گھنٹے بعد وہ سونے والا ماحول بنتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ٹیمپریچر بھی بڑھنے لگا تروکے لگا رہی ہے. سر اسی کے اندر ایک اور خبر بھی ہے, یہ بھی بہت اہم خبر ہے کہ ہائی کورٹ کا جو ویپ پروڈکٹس کی دکانیں ڈی سیل کرنے کا حکم ہے وہ جاری ہو گیا. تو یہ سر چیز جی سر ہائی کورٹ کا سے آپ کو پتہ نا وہاں پہ اسٹے آرڈر تھا, تو یہ ویپ والوں نے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے اسٹے آرڈر لیا, لیکن ہائی کورٹ اگر اس میں بیچ میں پڑ گیا, ویسے تو ان کا کام نہیں ہے یہ تو کوئی کنزیومر کورٹس یا اس قسم کی جگہ جو ہے وہ کرے, لیکن ہم آپ کو پتہ ہے ہمیں عادت ہے ہم اسکپ کر کے سیدھا ہائی کورٹ جاتے ہیں. تو ہائی کورٹ نے اب اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں, تو دکانیں ڈی سیل کر دیں, لیکن پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ اب ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر ہو کہ جی آپ پنجاب گورنمنٹ کی فوڈ اتھارٹی یا اگر تو کوئی ڈرگ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے ہماری DEA ٹائپ ہے, ان کا عملہ جو ہے وہ منتھلی یا ویکلی چیک اپس کرے گا جا کے دیکھنے کے لیے جو چیزیں بک رہی ہیں وہاں پہ ویب نما, وہ آیا ٹھیک کوانٹٹی کی ہیں, ٹھیک کوالٹی کی ہیں, ایکسپائری ڈیٹس ہیں, امپورٹ پیپرز ہیں آپ کے پاس, آپ خود تو نہیں بنا رہے, تو پھر تو ڈی سیل کر دیں ان کو. اگر تو آپ نے بس کہا کہ ڈی سیل کرو کیونکہ یار مجھے فیل آ رہی ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ویب والوں کے ساتھ, تو دیٹ از ٹو لٹل. میں تو ویسے نا مجھے کیونکہ یاد ہے جب شیشہ بین ہوا تھا تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 2-3 دفعہ بیچ میں ٹنکے بجے تھے, لیکن وہ ایونچولی کھلا نہیں. تو یہ جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے نا, میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ کچھ پیرلل ڈھونڈنا شروع کریں اور ادھر سے اسٹاک بیچیں اور پیک اپ نکال. یہ ہوتا رہے گا. دیکھیں نا یہ جو ڈائریکٹلی مریم نواز صاحبہ کو ہائی کورٹ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ یار تم نے سیل کی, میں نے ڈی سیل کر, تو مقابلہ شروع ہو گیا نا سر. مقابلہ شروع ہو گیا, اور پھر وہی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی حد تک تو پھر مطلب مریم زیادہ تگڑی ہیں. ہاں پتہ نہیں ہوتا سر, ایونچولی جب کام خراب ہوتا ہے تو لاہور ہائی کورٹ ہی بیچ میں آتا ہے کہ ایسی کی تیسی اندر کرو ان کو. بٹ اگین یہ وہ ٹگ آف وار ٹائپ چلے گی, لیکن بیچارہ جو اس کے اندر تباہ ہوگا وہ یہ کاروبار. اس میں بہت بڑے بڑے پلیئرز بھی ہیں, ایسے نہیں کہ یہ صرف کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہے جو کہ چھوٹا شخص کرتا ہے. بہت بڑے بڑے میں لوگوں کو جانتا ہوں جن کا یہ کام کروڑوں کا ہے, اور وہ 5-6-10 دکانیں ہیں لاہور کے اندر, کراچی میں وغیرہ میں. تو یہ ایسے نہیں کہ چھوٹے ماڑے لوگ ہیں, یہ اپنا سمجھتے ہیں کیسے. اور دیکھیں پریسیڈنٹ بھی تو برا ہے نا, کل کو آپ کہیں گے جی کہ ویب برا ہے بند کر دیں, سگریٹ پیتے رہیں جتنے مرضی پینے, آپ نے اس کو اسمگلڈ والا بھی پیے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے, اسمگلڈ بھی آپ بیچ سکتے ہیں, لوکل بھی بیچ سکتے ہیں, ویپ نہیں بیچ سکتے.
کو کیا کیا بین ہو سکتا ہے سر؟ بہت چیزیں بین ہو سکتی ہیں. وہ کہیں جی کہ جو جتنے آپ کے باربرز ہیں وہ جو اپنی کینچی اور باقی یوز کرتے ہیں استرے وغیرہ وہ ان ہائیجینک ہیں. اب آپ ڈسپوزیبل والے صرف یوز کر سکتے ہیں. تو جب تک آپ اپنی ساری انوینٹری ختم نہیں کریں گے تو اور یہ آپ ڈسپوزیبل نہیں یوز کریں گے فار کلائنٹ سیفٹی تو ہم جو ہے آپ کا سیل کر دیں گے. پھر تو کچھ بھی سیل ہو سکتا ہے نا سر. سر یہ ابھی پھر وہ جو ابھی بجٹ آیا نا اس میں یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی بجٹ انہوں نے بنایا ہے یا بجٹ آئی ایم ایف سے بن کے آیا ہے. دونوں طرح کی رائے آپ نے سن لی ہوگی. اچھا میرا تو یہی خیال ہے کہ بجٹ انہوں نے ہی بنایا ہے. آئی ایم ایف اپروونگ اتھارٹی ہے, وہ بنا کے نہیں دیتی. اس کی وجہ یہ کہ میں نا یہ تو سمجھ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف والے جو ہے نا وہ انہوں نے کام چوری کی, انہوں نے صحیح طرح نہیں پڑھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار نمبر ایڈ اپ ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے اوکے. آئی ایم ایف خود اگر بیٹھ کے بنا رہا ہوتا تو وہ یہ کرتا کہ سگریٹ پہ آپ ٹیکس بڑھا دیں, جبکہ دوسری طرف یہاں پہ اسمگلنگ ہی نہیں روکی جا رہی. تو یعنی کہ آپ افیکٹولی تو لوکل سگریٹ مینوفیکچرر کا بیڑا غرق کر رہے ہو, اور اس سے ٹیکس کلیکشن بھی جو آپ کے بڑھانے سے اور کم ہو جائے گی بجائے کے بڑھنے کی. وہ مجھے لگتا ہے کہ بجٹ انہوں نے ہی بنایا, وہ انہوں نے پڑا کوئی نہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج کل حالات اچھے ہیں, پاکستان از ویری گڈ, گو ایٹ. بہترین سر. بار سر چلے دیکھتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں پہ کیا ہوتا ہے. میں ڈسٹ والی بھی زیادہ کیوریس ہوں سر. باقی اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا.